बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोमना। पहले को स्टोरी वॉच करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। महाबानो, मैंने हसान को देखा। इसने मेरी निगाहों के सामने हमारे 3 आदमी गिराए थे। वो मेरे नेज़े की जद में आ चुका था। अगर मैं अचानक जख्मी ना हो जाता तो तुम्हें ये खबर सुनाता कि मेरा नेज़ा इसके खून में डूब चुका है। महाबानो के चेहरे पर जर्दी छा गई। ज़रबख्त ने थोड़ी देर तवक्कुफ के बाद कहा, मैंने इसे 3 बार देखा था और मुझे यकीन है कि मैंने इसे पहचानने में गलती नहीं की, लेकिन उसने मुझे नहीं पहचाना। दूसरी मरतबा वो इन सवारों के साथ था जिन्होंने अचानक हमारे अकब में पहुंचकर तबाही मचाई थी। वो जिस तरफ रुख करता था हमारी सफ़ों में भगदड़ मच जाती थी। वो हर आन मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और मुझे ऐसा महसूस होता था कि इसका जिंदा रहना एक मौजज़ा है। अगर कोई ईरानी इस कदर दीवानगी के साथ लड़ता तो मैं इसके रकाब को बोसा देने में भी फ़ख्र महसूस करता। फिर जंग के बाद भी वो हमारा ताक़ुब करने वालों की अगली सफ़ पे था। महाबानो ने आबदीदा होकर कहा, भाईजान, मैं यहाँ इसके मुतालिक पूछने के लिए नहीं आई थी। ज़रबख्त ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता था कि ईरान के साथ अरबों की जंग शुरू हो चुकी है और हसान, जिसे मैं अपना भाई समझता था, एक अरब के सिवा कुछ नहीं। मेरी बात गौर से सुनो। अगर मैं ज़ख्मी ना होता तो भी थोड़ी देर के लिए यहाँ ज़रूर आता। अब्बा जान को ये बताना चाहता हूँ कि दुश्मन की फ़ौज हमसे ज़्यादा दूर नहीं। अगर आइंदा जंग में हम इन्हें शिकस्त ना दे सके तो इस इलाके को नाकाबिले बयान ख़तरात का सामना करना पड़ेगा। मैं अब्बा जान को तुम्हारे साथ मदाइन ले जाने के लिए आमादा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि वो मुझसे खफा ना हो जाएं। मौजूदा हालात में इन्हें यहाँ रहने के ख़तरात से आगाह करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम इनके साथ किसी ताख़ीर के बगैर मदाइन चली जाओ। तो वादा करो कि जब मैं इनके साथ बात करूँ तो तुम मेरी हिमायत करोगी। महाबानो ने जवाब दिया, मैं वादा करती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि अब्बा जान मौजूदा हालात में मदाइन की तरफ भागना गवारा नहीं करेंगे, और अगर हम इन्हें किसी तरह मादा कर भी लें तो भी इनकी सेहत ऐसी नहीं कि मदाइन का सफ़र कर सके। तबीब ने इन्हें चलने फिरने से मना कर रखा है। आज सिर्फ वो आपकी वजह से उठकर बैठ गए थे, वरना इनकी हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। ज़रबख्त ने कहा, मेरी बहन, यही वजह है कि मैं इन्हें मदाइन भेजना चाहता हूँ। एक बीमार आदमी के लिए वो घर महफूज नहीं जिसे हर वक्त दुश्मनों के हमले का ख़तरा हो। महाबानो ने उठते हुए कहा, भाईजान, मैं इन्हें समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन काश वो 2-4 दिन में चलने फिरने के काबिल हो जाएं। ज़रबख्त दोपहर तक सोया रहा। जब इसकी आँख खुली तो वो महाबानो इसके बिस्तर के पास खड़ी थी। इसने कहा, आप बहुत देर सोए हैं। मैं कई बार आई हूँ। आपकी तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज़रबख्त ने उठकर बैठते हुए जवाब दिया। अब्बा जान कैसे हैं? अब्बा जान की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। तबीब ने इन्हें ख्वाबावर दवाई खिलाई थी। अब वो सो रहे हैं। तबीब यही है? नहीं, वो जा चुका है। तुमने अब्बा जान को बदाई जाने के मतलब कहा था? हाँ, मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ये बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। ताहम मेरे मतलब वो बहुत फ़िक्रमंद थे और इन्हें इसरार था कि मैं नौकरों के साथ मदाइन चली जाऊँ। मैंने अक्सर ये देखा कि जब वो ज़्यादा परेशान होते तो इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ज़रबख्त ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, महाबानो, अगर मैं अब्बा जान को मदाइन जाने पर आमादा ना कर सका तो कम अज़ कम तुम्हें ज़रूर मदाइन चला जाना चाहिए। हम दुश्मन से बहुत करीब हैं और इस इलाके को हर वक्त ख़तरा पेश आ सकता है। महाबानो ने कहा, अगर अब्बा जान मदाइन जाने पर आमादा भी हो जाएं तो भी इस हालत में वो सफ़र नहीं कर सकेंगे और मैं किसी हालत में भी इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तबीब ने मुझे बड़ी सख्ती से हिदायत की है कि चंद दिन हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो इनके लिए जहनी परेशानी या मलाल का बाइस हो। भाईजान, आप परेशान ना हो। मैं वादा करती हूँ, जब वो सफ़र के काबिल हो जाएंगे हम मदाइन का रुख करने में एक लम्हा के लिए भी देर नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त इन्हें परेशान करना ठीक नहीं। ज़रबख्त ने अपनी बहन से ज़्यादा अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे यकीन है कि चंद दिन बाद ये सूरत हाल नहीं रहेगी। मदाइन का लश्कर किसी सूरत भी मुसलमानों को मज़ार से आगे बढ़ने का मौका नहीं देगा। ताहम अगर कोई गैर मुतवक्का ख़तरा पेश आया तो मैं तुम्हें कबल अज़ वक्त ख़बरदार कर दूँगा। महाबानो ने कहा, मुझे यकीन है कि इस इलाके को कोई ख़तरा पेश नहीं आ सकता। आपको सिर्फ हफीर की जंग के वाक़यात ने परेशान कर दिया। ज़रबख्त ने गुफ्तगू का मौजू बदलते हुए कहा, महाबानो, मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आता है कि अगर हफीर के मैदान में हसान मुझे देख लेता तो क्या करता। भाईजान, आप इसे भूल नहीं सकते। नहीं, मैं इससे नफ़रत कर सकता हूँ और मुझे यकीन है कि अगर वो फिर एक बार मेरे सामने आ गया तो मैं इसे कत्ल करने से दरेग नहीं करूँगा, लेकिन इसे भूल जाना मेरे बस की बात नहीं। अभी मैं ख्वाब देख रहा था कि दुश्मन के सिपाही मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ, लेकिन दरवाज़ा बंद है। सिपाही मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं और मेरे गले में रस्सा डालकर दरिया की तरफ ले जाते हैं। मुझे दरिया के किनारे एक दरख्त के साथ बांध दिया जाता है। एक आदमी भारी बर्छा उठाए मेरी तरफ आता है, लेकिन अचानक जंगल से एक सवार नमूदार होता है और मेरा कातिल बर्छा नीचे कर लेता है। सवार अपनी तलवार से रस्सियाँ काट देता है और कहता है कि अब तुम आज़ाद हो।
یہ سوار حسان تھا۔ جب میں اس بھیانک خواب سے بیدار ہوا تھا تو میرا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ ماں بانو، میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ ایک بار پھر زخمی ہو کر ہمارے گھر پہنچ جائے اور تم سے وہ پناہ مانگے تو تم کیا کرو گی؟ بھائی جان، آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ وہ دوبارہ زخمی ہو کر گھر آئے گا؟ مجھے معلوم نہیں، لیکن فرض کرو کہ اگر ایسا ہوا تو۔ ماں بانو نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا، نہیں بھائی جان، اب وہ نہیں آئے گا، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ زربفت جلدی سے اٹھ کر آگے بڑھا اور اسے گلے لگاتے ہوئے بولا، تم رو رہی ہو؟ تمہیں اس بات کا افسوس ہے کہ وہ اب ہمارے پاس نہیں آئے گا؟ ماں بانو نے اپنے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے کہا، زربفت کی طرف دیکھا اور کہا ماں بانو نے اپنے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے زربفت کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے اس بات کا افسوس نہیں بھائی جان، مجھے اس بات کا افسوس ہے، اور میں بار بار یہ سوچتا ہوں کہ کاش یہ ایک خواب ہوتا۔ اسے اپنا دشمن سمجھنے کے باوجود کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر حسان کے بجائے مجھے ہرمز سے واسطہ پڑتا اور مجھے وہ مظالم برداشت کرنے پڑتے جو حسان نے برداشت کیے تو بھی شاید میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا۔ ماں بانو نے کہا، بھائی جان، وہ حسان جو اس جنگ سے چند کے دن قبل ہمارے گھر آیا تھا اس انسان سے بالکل مختلف تھا جسے صرف ہرمز کے ساتھ عداوت تھی۔ اس کی باتوں سے میں نے محسوس یہ کیا تھا وہ دنیا کے ہر ظالم کا دشمن اور ہر مظلوم کا دوست بن چکا ہے۔ جب اس نے تورج کو قتل کرنے کے بعد ہمارے پاس پناہ لی تھی تو اسے موت کا خوف تھا۔ اب اس بات کا اسے کوئی ملال نہیں کہ وہ بھائی جس کی تلاش میں وہ یہاں آیا تھا مدائن پہنچ چکا ہے۔ اگر آپ اسے دیکھتے، اس کی باتیں سنتے تو آپ کو کبھی یقین نہ آتا کہ یہ وہی بے بس اور مظلوم انسان ہے جس کی ساری امیدیں اور آرزوئیں صرف ہمارے گھر کے ایک زمین دوز کمرے میں سانس لینے تک محدود تھیں۔ زربفت نے کہا، اگر جب ایک گرے ہوئے کمزور آدمی کو اٹھنے کے لیے سہارا ملتا ہے تو عام طور پر اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنہوں نے اس کی کمزوری اور بے بسی دیکھی ہے اس کی قوت اور غرور کے مظاہرے دیکھیں۔ میں اس بات سے حیران نہیں ہوں کہ حسان اپنی طاقت اور جرأت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہرمز کے گھر پہنچ گیا تھا، لیکن اپنے دوست کے بھائی سے مجھے یہ توقع نہیں تھی۔ وہ یہاں آ کر بھی اپنے غرور کا مظاہرہ کر کے گیا۔ بھائی جان، اس کی نگاہوں میں عزم اور یقین کی روشنی تھی، لیکن غرور نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں مروت تھی، غصہ یا نفرت نہیں تھی۔ میں اس کی خود اعتمادی پر حیران تھی اور مجھے اس کی باتیں ناقابل یقین محسوس ہوتی تھی۔ مسلمانوں کی قوت کے متعلق اس کا دعویٰ اور ان کی فتوحات کے متعلق اس کا یقین میرے نزدیک ایک فریب خوردہ انسان کی خواہشات سے زیادہ نہ تھا، لیکن جب میں اس کی طرف دیکھتی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ زربفت مسکرایا، میری بہن، تم بہت سادہ دل ہو۔ حسان کا مقصد صرف تمہیں مرعوب کرنا تھا۔ مجھے مرعوب کر کے اسے کیا حاصل ہو سکتا تھا؟ میں ایران کی سپہ سالار تو نہیں ہوں۔ جنگ کا پہلا اصول یہ ہے کہ دشمن کی صفوں میں بددلی پھیلائی جائے، اور حسان جیسا تجربہ کار سپاہی یہ سمجھ سکتا تھا کہ تمہاری مایوسی اور بددلی تمہارے بھائی کو بھی متاثر کر سکتی ہے، اور اگر تمہارے بھائی کے حوصلے پست ہو جائیں تو وہ سینکڑوں آدمیوں کو متاثر کر لے گا۔ لیکن وہ مجھے نہیں جانتا، وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ فریب خوردہ انسان جو عرب کے ویرانوں سے نکل کر عراق کے سرسبز میدانوں کا رخ کر رہے ہیں، ان کا ہر قدم موت کی طرف اٹھ رہا ہے۔ ماں بانو، میں مدائن میں ایران کے ان نامور سالاروں سے باتیں کر چکا ہوں جو عراق پر عربوں کی پیش قدمی کو ایک مذاق سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے۔ میں وہ عظیم افواج دیکھ چکا ہوں جو چند برس قبل کسریٰ پرویز کے پرچم کو قسطنطنیہ کے دروازوں تک لے گئی تھی، اور جب یہ افواج حرکت میں آئیں گی تو زمانہ کی نگاہیں مسلمانوں کے چہروں پر عزم اور یقین کی روشنی کے بجائے موت کا سایہ دیکھیں گی۔ یہ ایک تند و تیز سیلاب ہوگا جو ان کو تنکوں کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ حفیر کی جنگ میں ہم یہ سبق سیکھ چکے ہیں کہ دشمن کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے ہمیں زیادہ طاقت استعمال کرنی پڑے گی، اور میں تمہاری تسلی کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ طاقت ہمارے پاس موجود ہے۔ ماں بانو مسکرائی، اب آپ ایک سپاہی کی طرح بات کر رہے ہیں۔ تم غور سے میری طرف دیکھو اور اس سوال کا جواب دو، کیا میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ ماں بانو نے جواب دیا، بھائی جان، میری پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ آپ دشمن کے حملے کے خوف سے ہمیں مدائن بھیجنا چاہتے تھے۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس علاقے کو واقع دشمن کے حملے کا خطرہ ہے، میں صرف احتیاط کرنا چاہتا تھا۔ پھر مجھے یہ خیال بھی تھا کہ مدائن میں ابا جان کے علاج کے لیے بہترین طبیب مل جائیں گے، لیکن اگر ابا جان سفر کے قابل نہیں ہے تو میں انہیں پریشان نہیں کروں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ تم میرے سامنے حسان کا ذکر نہیں کرو گی۔ مجھے منظور ہے۔ تم سہیل کو بھی یہ اطلاع نہیں بھیجو گی کہ اس کا بھائی ہمارا دشمن بن چکا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ اور تم آئندہ یہ بھی نہیں کہو گے کہ تم نے حسان کے چہرے پر عزم اور یقین کی روشنی دیکھی تھی۔ ماں بانو نے آبدیدہ ہو کر جواب دیا، کیا میں آپ کی بہن ہوں؟ کیا میری رگوں میں آپ کے باپ کا خون نہیں ہے؟ زربفت نے ہنستے ہوئے دونوں ہاتھ ماں بانو کی گردن میں ڈالتے ہوئے
اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماں بانو مجھے معلوم نہیں میں کیا کیا کہہ گیا ہوں، ابھی تک میرے دماغ میں حفیر کی شکست کے اثرات زائل نہیں ہوئے، ورنہ حسان کے متعلق مجھے اس قدر سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ میں نے اسے میدان میں دیکھ لیا تھا، ورنہ مجھے اس کا خیال بھی نہ تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ تمہارے سامنے اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ میری بہن، تم بہت جلد یہ سنو گی کہ ہم نے عربوں کو عراق کی حدود سے باہر نکال دیا، اور پھر اس قسم کے خدشات ہمیں مذاق معلوم ہوں گے۔ گزشتہ جنگ میں ہماری شکست کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہرمز ظالم تھا، اور عرب کاشتکاروں کو اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہ تھی، اور جن عربوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا انہیں ہرمز کی فتح یا شکست سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ صرف ہرمز کے خوف سے میدان میں آئے تھے، لیکن جب وہ مر گیا تو وہ بھاگ نکلے۔ اب انہیں اطمینان دلایا جا سکتا ہے کہ اگر تم باہر کے دشمن سے اپنے وطن کی حفاظت کرو تو شہنشاہ تم پر ہرمز جیسے سفاک حاکم مقرر نہیں کرے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اپنی فوج کے پڑاؤ کا رخ کروں تو ہمارے علاقے سے ہر وہ آدمی جو تلوار اٹھا سکتا ہو میرے ساتھ ہو، اور اگر ہمارے لشکر کو فوراً میدان میں نہ آنا پڑے اور مجھے چند دن اور یہاں رہ کر کام کرنے کا موقع مل گیا تو میں ہر جاگیردار کے پاس جاؤں گا اور یہ کہوں گا کہ وہ اپنے کاشتکاروں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں۔ مجھے اب بھی یقین ہے کہ اگر مقامی عرب اور ایرانی متحد ہو کر میدان میں نکلیں تو وہ مدائن کے لشکر کی مدد کے بغیر بھی مسلمانوں کو عبرتناک شکست دے سکتے ہیں۔ مجھے بہت کام ہے، میں کسی تاخیر کے بغیر اپنے تمام کاشتکاروں کو یہاں جمع کرنا چاہتا ہوں۔ تم جلدی سے میرے ناشتے کا انتظام کرو۔ آپ کا ناشتہ تیار ہے بھائی جان، لیکن ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گی۔ مجھے زخم کا احساس بھی نہیں، تم کاؤس کو بلاؤ، میں نہا کر ابھی آتا ہوں۔ اگلے دن کباد کی حویلی عرب کسانوں سے بھری ہوئی تھی۔ زربخت اندرونی مکان سے نمودار ہوا، بلند چبوترے کے کنارے پر رکا اور کچھ دیر توقف کے بعد سیڑھیاں نیچے اتر کر حاضرین سے مخاطب ہوا۔ ابا جان حلالت کے باعث یہاں نہیں آ سکے، ورنہ وہ تمہیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہرمز مر چکا ہے اور تم ظلم سے نجات حاصل کر چکے ہو۔ تم جانتے ہو کہ ہرمز نے ہمارے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، اور ابا جان صرف اسی غم سے بیمار ہو گئے تھے کہ ہرمز نے تورے جیسے لوگ تم پر مسلط کر دیے تھے، اور ان کی حیثیت ایک بے بس تماشائی سے زیادہ نہ تھی۔ جب ہم پر ایک بیرونی دشمن نے حملہ کیا تو میں نے ہرمز کے جھنڈے تلے لڑنا قبول کیا، کیونکہ مجھے یہ گوارا نہ تھا کہ ہم ہرمز کی جگہ مسلمانوں کے غلام بن جائیں۔ اب میں گزشتہ جنگ کے واقعات پر کسی تبصرے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، تم واقعات سن چکے ہوگے۔ اس وقت ہمیں مستقبل کے متعلق سوچنے کی ضرورت ہے، اور تم اس بات کے گواہ ہو کہ میرا خاندان کبھی تمہارے مستقبل سے غافل نہیں ہوا۔ تمہارے حقوق کی حفاظت کے لیے ہم نے ہرمز جیسے دشمن سے دشمنی مول لینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اب میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عراق تمہارا وطن ہے اور اس کی حفاظت کرنا تمہارا فرض ہے۔ اگر تم اس فرض سے غافل ہو جاؤ تو بھی مجھے یقین ہے کہ مسلمان ایران کی بے پناہ فوج کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس فتح کا سہرا تمہارے سر پر ہو۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے جب تم اس بات کا عملی ثبوت دو گے کہ ہرمز جیسے لوگ مظالم کے باوجود اپنے شہنشاہ کے ساتھ تمہاری محبت اور وفاداری میں کوئی فرق نہیں آیا، اور تم نے جان پر کھیل کر اپنے گھروں اور اپنی بستیوں اور اپنے کھیتوں کو دشمنوں سے بچایا ہے۔ شہنشاہ یہ گوارا نہیں کرے گا کہ ہرمز کے بعد تم پر کسی اور ظالم کو مسلط کر دے۔ اگر تم مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہرمز کا جانشین کوئی رحم دل اور انصاف پسند حاکم ہوگا، لیکن اگر تم نے کسریٰ کی رعایا کی حیثیت میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کیا تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی نیک سلوک کے مستحق نہیں سمجھے جاؤ گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ ایرانی جو تمہاری خیر خواہ ہیں کسریٰ کے سامنے کھڑے ہو کر تمہاری حمایت میں آواز بلند کر سکیں تو تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جب سلطنت کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہونے کی ضرورت پیش آئے گی تو تم ایرانیوں سے پیچھے نہیں ہوگے۔ میں بہت جلد ایک فیصلہ کن جنگ میں حصہ لینے کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، اور میری خواہش ہے کہ میرے علاقے کا ہر جوان جو تلوار اٹھانے کی سکت رکھتا ہو میرے ساتھ ہو۔ ایک عمر رسیدہ عرب نے آگے بڑھ کر بلند آواز میں جواب دیا، اس علاقے کو کوئی آدمی کباد کے بیٹے کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک نوجوان نے کہا، جناب ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم میں سے کوئی پیچھے رہنا پسند نہیں کرے گا۔ پھر ہر خاندان کے بوڑھے اور جوان باری باری زربخت کی حمایت میں نعرے لگانے لگے۔ زربخت کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، بالآخر اپنے ہاتھ بلند کرتے ہوئے بولا، تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم ایک ہفتہ کے اندر اندر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ میں اس عرصہ میں گرد و نواح کے تمام ذمہ داروں کے پاس جاؤں گا اور ان سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے کسانوں کو جنگ کے لیے تیار کرے، اور میں تم سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ تم اپنے قبائل کے با اثر لوگوں کے پاس جاؤ اور انہیں یہ سمجھاؤ کہ وہ ماضی کی تلخیاں بھول جائیں اور اپنے اپنے علاقے کے ذمہ داروں کا ساتھ دیں۔
ایک عرب پچھلی صف سے آگے بڑھا اور اس نے زر وقت کے قریب پہنچ کر کہا، آپ کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں، لیکن کاش ایران کے باقی ذمہ دار بھی آپ کے باپ کی طرح شریف، رحم دل اور انصاف پسند ہوتے، اور ہمیں یہ اطمینان ہوتا کہ جب کسریٰ کی فتح ہوگی تو ہرمز کی طرح کوئی اور جلاد ہم پر مسلط نہیں ہوگا، اور ہم عراق کے ہر قبیلے کو یہ یقین دلا سکتے کہ کسریٰ کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دینے کے بعد تمہاری تقدیر بدل جائے گی۔ ہم لوگ اس لیے مظلوم نہیں ہیں کہ ہم نے کسی مرحلہ میں کسریٰ کے ساتھ بدعہدی کی تھی، ہماری بدنصیبی کی وجہ یہ کہ ہم عرب ہیں، ہمارے ایرانی آقا ہمارے خون کو دجلہ اور فرات کے پانی سے زیادہ ارازاں سمجھتے ہیں۔ قباد ہمارا محسن ہے اور اس کے بیٹے کو ہم یہ کہنے کا موقع نہیں دیں گے کہ ہم نے آزمائش کے وقت اس کا ساتھ نہیں دیا، لیکن آپ کو ہمارے ساتھ کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے جسے پورا کرنا آپ کے اختیار میں نہ ہو۔ یہاں وہ لوگ موجود ہیں جن کے بھائیوں اور بیٹوں نے رومیوں کے مقابلے میں اپنی جانیں دی تھی۔ جب آپ تقریر کر رہے تھے تو مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا تھا جب روم کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، تو آپ کے والد اس علاقے کی ہر بستی کے لوگوں کو جمع کر کے تقریریں کیا کرتے تھے، اور ہمارے جن جوانوں نے ان تقریروں سے متاثر ہو کر شہنشاہ پرویز کا ساتھ دیا تھا، ان کی تعداد دوسرے علاقوں کے کسانوں سے زیادہ تھی، جس کے آقا انہیں زبردستی میدان جنگ کی طرف ہانک دیا کرتے تھے۔ آپ کے والد ہمیں یہ یقین دلایا کرتے تھے کہ جب تم جنگ سے واپس آؤ گے تو ہرمز تم پر ظلم نہیں کرے گا، لیکن جنگ کے بعد ہرمز نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا وہ آپ کو معلوم ہے۔ ہماری آواز صرف قباد کے کانوں تک پہنچ سکتی تھی، لیکن ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ بھی ہماری طرح بے بس اور مظلوم ہے۔ یہاں وہ لوگ موجود ہیں جن کے بھائیوں اور بیٹوں نے رومیوں کے مقابلے میں اپنی جانیں دی تھیں۔ میں دوسری بستیوں کے حالات بیان کرنے کی بجائے صرف اپنی بستی کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس بستی کا ایک جوان جو ایک غریب کسان کا بیٹا ہونے کے باوجود ایک شہزادہ معلوم ہوتا تھا، آپ کے بھائی کا دوست تھا۔ کئی سال ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکے کہ وہ کہاں ہے۔ پھر جب وہ واپس آیا تو اس کے سامنے اپنے گھر کے بجائے راکھ کے انبار تھے، اور بستی کے تباہ حال لوگ یہ خبر سنا رہے تھے کہ وہ بوڑھا باپ، وہ جوان بھائی اور کمسن بہن جو صبح و شام تمہارا راستہ دیکھا کرتے تھے، ہرمز کے ایک رشتہ دار کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں، اور چھوٹا بھائی جو گاؤں کے لڑکوں سے کہا کرتا تھا کہ میرا بھائی کسی دن ہاتھی پر سوار ہو کر آئے گا، ان کی قید میں ہے۔ حاضرین اس سفید ریش آدمی کی تقریر سے پریشان ہو رہے تھے، لیکن کسی نے مداخلت کی جرات نہ کی۔ زرباخت نے کہا، تم حسان کا ذکر کر رہے ہو؟ جی ہاں، آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے مستقبل کے متعلق کوئی خوش فہمی نہیں، پھر بھی ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ ہم آپ کے اشارے پر جان کی بازی لگا دیں گے، لیکن ہماری قربانی شہنشاہ کے لیے ہوگی، جو ایرانی ہونے کے باوجود ہمیں انسانی سلوک کا مستحق سمجھتا ہے۔ زربخت نے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اگر تم مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو تو میں زبردست کی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ اس جنگ کے بعد میری زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہوگی، اور اگر میں تم پر ظلم کرنے والوں کے ہاتھ سے تلوار نہ چھین سکوں تو میری آخری کوشش یہ ہوگی کہ میرا جسم تمہاری ڈھال بن جائے۔ ایک نوجوان نے بلند آواز میں کہا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر تمام حاضرین پورے جوش و خروش کے ساتھ چلانے لگے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ زربخت کی گردن تشکر اور احسان مندی کے جذبات سے جھکی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنے اپنے گھروں کا رخ کر رہے تھے تو وہ بوڑھا جس نے زربخت کے جواب میں تقریر کی تھی اپنے ایک ساتھی سے مخاطب ہو کر بولا، مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ قباد کا بیٹا ہرمز کا جانشین بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے وہ ہرمز کا جانشین بن جائے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ اس کے بعد اس کی ہمدردیاں عربوں کے ساتھ ہوں۔ ہرمز مر چکا ہے، لیکن وہ ایرانی جاگیردار جنہیں عربوں کو مغلوب رکھنے کے لیے ایک اچھے حکمران سے زیادہ ایک مستعد جلاد کی ضرورت ہے، زندہ ہے۔ زربخت اسی صورت میں ہرمز کی جگہ لے سکتے جب وہ جلاد بننے کے لیے تیار ہو۔ تمہارا مطلب کہ ہمیں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے لیے اس کا ساتھ دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اگر اس کا باپ ہمارا محسن نہ ہوتا تو بھی ہم اس کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ پہلو کو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ مزید جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ ضرور واچ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔